अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे आपसे। नंबर 1 पर रखेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसे तब्दीली कर दी गई है उसमें। दूसरा टॉपिक है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नई जजेस कमेटी पर एतराज़, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर एतराज़ कर दिया उन्होंने और हिस्सा बनने से माजरत कर ली। उन्होंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को। और तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि 63A से मुतालिक हुकूमती नज़रसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। आप इसमें हुकूमत की मुनाफिकत देखते जाइए कि ये कितनी मुनाफिक हुकूमत है। इसके जो लोग हैं जो इस हुकूमत को डिफेंड करने आते हैं वो कितने बेशर्म हैं और कितनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं। मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूँ। देखिए, 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उसके बाद 21 मार्च 2022 को इसी हुकूमत ने, जो उस वक्त पीडीएम की हुकूमत कहलाती थी, जो इन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि फ़लाँ जमातें इकट्ठे होकर और हुकूमत बनाएंगे जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी, तो इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ाइल किया, ये दरख्वास्त दी और इन्होंने वहाँ पर जो ऑलरेडी केस था वो भी 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फ़ैसला दिया हुआ था 63A से मुतालिक। वो क्या था? उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन, उनके साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मियाँ मजहर आलम मियाँ खेल साहब, ये 5 रुकनी बेंच था। इस 5 रुकनी बेंच का फैसला था कि जो 63A है, इसमें अगर कोई रुकने पार्लियामेंट या रुकने कौमी असम्बली अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर किसी दूसरी सियासी जमात को वोट देता है, तो वो रुकने पार्लियामेंट, वो कौमी असम्बली का रुकन अपनी सीट से भी नाअहल हो जाएगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। ये इस हुकूमत ने उस वक्त किया कि ताकि इनके लोग, जो हुकूमती लोग हैं, वो अगर ऐसा करते हैं कि वो अगर दोबारा से तहरीक अदम एतमाद के लिए इमरान खान का साथ देते हैं, तो फिर उनके ऊपर ये दोनों चीज़ें यानी 63A अप्लाई होगा, इस तरह से कि वो लोग जो नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं या MQM वाले, ये अगर वोट इमरान खान को देते हैं तो वो लोग, उनका वोट भी काउंट नहीं होगा, यानी इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होगा उनके वोट से, और दोबारा ये है कि वो नाअहल भी हो जाएंगे। अब ये इसी हुकूमत ने 2022 में ये इन्होंने लाया और अब जब वो फ़ैसला आ गया तो उसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अब यही हुकूमत नज़रसानी में गई हुई है। और ये जब नज़रसानी में गई, नज़रसानी अपील उन्होंने फ़ाइल की काजी साहब के पास, तो ये 2022 से ये केस नहीं लगाया गया। काजी साहब ने अब आकर, जब काजी साहब के रुखसती में तकरीबन 1 महीना बाकी है, तो काजी साहब ने इस नज़रसानी अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और 30 सितंबर को इसकी समाअत होनी है। काजी साहब ने अब जो 5 रुकनी बेंच बनाया है, मैं आपको बताता चलूं कि अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, उसमें ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये तरमीम कर दी गई है। पहले ये होता था, वो भी काजी साहब की फरमाइश पर ही हुआ था,
جب قاضی صاحب انقلابی بننے کی کوشش کر رہے تھے، اور قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمام اختیارات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہوں. ان کا کہنا تھا کہ میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں، اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ سارے اختیارات فرد واحد کے پاس نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایک کمیٹی بنا دی جائے جس کمیٹی میں قاضی صاحب یعنی چیف جسٹس کے علاوہ 2 سینئر موسٹ ججز شامل ہوں. تو یہ کمیٹی بنا دی گئی، اس کا نام پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی رکھا گیا، اور اس میں جو چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ، ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر، اور اب جو چیف جسٹس بننے والے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، یہ شامل تھے. یعنی یہ تینوں جسٹس صاحبان مل کر کسی کیس کی لیے جو بینچ تشکیل دیتے تھے، وہ یہ تینوں مل کر صلاح مشورے سے یہ کرتے تھے. اس کا نام تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی. اب حکومت نے یا قاضی صاحب نے یہ دیکھا کہ چونکہ یہاں جو 2 جسٹس صاحبان ہیں، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ، وہ ان کا ایک الگ اپنا آزاد خیال جج ہیں، وہ ان کی آزاد رائے ہوتی ہے، وہ آئین اور قانون کے ساتھ جاتے ہیں. قاضی صاحب کی بات وہاں پر نہیں مانی جاتی، کیونکہ قاضی صاحب ایک تھے، یہ 2 ججز دوسری طرف ہوتے تھے، تو وہ اپنی مرضی کا ہم خیال بینچ نہیں بنا پاتے تھے قاضی صاحب. اس لیے اب انہوں نے یہ ترمیم کی ہے آرڈیننس کے ذریعے، اور اس پر صدر نے آصف زرداری صاحب نے اس پر دستخط کیے. تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ برابر کی شریک ہے. پیپلز پارٹی کا وہ چہرہ دوسرا تھا کہ جی ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. تو اب جو یہ 63A ہے، اس میں انہوں نے ترمیم کی، اور اس ترمیم کیا اب یہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ جو رکن پارلیمنٹ ووٹ دے گا، اب کیا ہوا، اب ان کو خود ضرورت پڑ گئی ہے، یہ خود آئینی ترمیم گھناؤنی قسم کی لے کر آنا چاہتے ہیں. تو انہیں تحریک انصاف کے ووٹرز اور لوگوں کو توڑنا ہے، ممبران قومی اسمبلی کو توڑنا ہے. اس لیے اب انہوں نے اس میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کر دی. اور اب کیا کی ہے تبدیلی انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا رکن اگر اب اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ دیتا ہے، تو وہ سیٹ سے تو جائے گا، اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ اب انہیں چاہیے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا، اب ان کی منافقت اور جھوٹ دیکھیں کہ یہ جب ان کو اپنی مرضی کا قانون چاہیے ہوتا ہے، مرضی کی ترمیم چاہیے ہوتی ہے، تو یہ اس میں فوراً تبدیلی لے آتے ہیں، اور نام کیا دیتے ہیں، جی ہم تو آئینی طریقے سے کر رہے ہیں. آئین میں اس طرح ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں، لوگوں کو اغوا کریں، ان کو لالچیں دیں، ان کی خواتین کو اٹھایا جائے، اور اس کے بعد آپ ان سے ڈرا دھمکا کر ووٹ لے لیں. بہرحال اب یہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو اس میں اب قاضی صاحب نے یہ کر دیا ہے کہ قاضی صاحب ایک خود ہوں گے، ایک منصور علی شاہ ہیں، اور پھر 5ویں نمبر کے جج کو اٹھا کر جسٹس امین الدین کو یہ اس کمیٹی میں لے آئے ہیں. تو اب اس طرح سے یہ 2 ججز یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین یہ ہم خیال ہو گئے. صرف اس میں اب رہ گئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ. تو اس طرح سے اب یہ اقلیت میں جسٹس منصور علی شاہ کو کیا گیا ہے، اور جسٹس منیب اختر کو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے ہٹا دیا گیا ہے، انہیں نکال دیا گیا ہے. تو اس پر یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اپنی توسیع کے لیے. جیسے پرندہ تنکا جوڑ کر اپنا گھونسلہ بناتا ہے، اسی طرح سے قاضی صاحب بھی تنکا اکٹھا کر کے ایک سیٹ اکٹھی کر کے نون لیگ کی جھولی میں ڈالتے جا رہے ہیں، تاکہ ان کے پاس وہ اکثریت ہو جائے توسیع کے لیے، آئینی ترامیم کے لیے، اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے. میں تو کہوں گا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی. تو یہ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا، شاید اسی موقع کے لیے انہوں نے کہا تھا. اب یہ تو تھا جی
کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ختم کر کے انہوں نے اپنی مرضی کا جج شامل کیا ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے نئی ججز کمیٹی پر اعتراض کیا اور حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس منصور علی شاہ نے نئی تشکیل کردہ ججز کمیٹی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آرڈیننس جاری ہونے کے چند گھنٹوں میں وجہ بتائے بغیر نئی کمیٹی کیسے قائم ہوئی۔ انہوں نے کمیٹی کا حصہ بننے سے معذرت کر لی اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھ کر واضح کیا کہ وہ فل کورٹ کی جانب سے آرڈیننس کے جائزے یا سابقہ کمیٹی کی بحالی تک اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ خط میں ان کا کہنا تھا کہ آئین کے مطابق پارلیمنٹ قانون بنانے اور سپریم کورٹ اپنے رولز بنانے میں خود مختار ہے۔ آرڈیننس کے اجراء کے باوجود پہلے سے قائم کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی، یہ انہوں نے خط میں لکھا ہے۔ اور مزید کیا لکھا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ آرڈیننس کے اجراء کے چند گھنٹوں میں وجوہات بتائے بغیر نئی کمیٹی کی تشکیل کیسے ہوئی۔ چیف جسٹس نے دوسرے اور تیسرے نمبر کے سینئر ترین جج کو کمیٹی کے لیے کیوں نہ چنا؟ ان کا مزید لکھنا تھا کہ چیف جسٹس نے چوتھے نمبر کے سینئر ترین جج کو ہی کمیٹی کا حصہ کیوں بنایا، یعنی یہاں فیورٹزم کیوں دکھایا گیا، انصاف کیوں نہیں کیا گیا، رول کیوں نہیں فالو کیا گیا؟ کیا چیف جسٹس چوتھے نمبر کے جج کو کمیٹی کا رکن بنانے کی وجوہات بتائیں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ آرڈیننس آئین اور جمہوری اقدار کے برخلاف ہے، اور قاضی صاحب خود بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آرڈیننسز کے ذریعے آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں، تالے لگا دیں۔ اب ان کو خود اس کی ضرورت ہے، اب اپنا فائدہ دکھائی دے رہا ہے، تو قاضی صاحب چوں چرا نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ کرو مجھے بس کسی نہ کسی طرح سے ایکسٹینشن دو، کچھ بھی ہو جائے، آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، مجھے ایکسٹینشن چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں مزید کہا کہ ون مین شو قائم ہوا سپریم کورٹ میں تو آرڈیننس آئین کے آرٹیکل 191 اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ فیصلے کے خلاف ہے۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے بجائے آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی کوئی وجوہات نہیں دی گئیں۔ موجودہ آئینی بحران میں آرڈیننس کے ذریعے نئی کمیٹی کی تشکیل کی کوئی ضرورت درپیش نہیں تھی۔ ان کا مزید مطالبہ تھا کہ آرڈیننس کی آئینی حیثیت کے تعین تک پرانی ججز کمیٹی کام جاری رکھے۔ واضح رہے کہ یہ 2024 میں عمل درآمد کرتے ہوئے جسٹس منیب کی جگہ جسٹس امین الدین خان کو 3 رکنی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس کے متعلق باقی سارا کچھ بتا چکا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی گر گئی ہے، یہ حکومت یہ اتنی گر گئی ہے کہ اس کو اٹھنے میں سالوں لگیں گے، مگر انہیں کیا ہے، چاہیے وہ کہ ہماری حکومت کو دوام ملے۔ اور یہ اپنی حکومت کو دوام کس طرح سے دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے امپائر ہمارے ساتھ ہوں، یعنی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، چیف جسٹس ان کے ساتھ ہے، تمام ادارے انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، عوام کی حالت زار کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تحریک انصاف کو دبایا جائے، انسانی حقوق پامال کیے جائیں، اور جس طرح سے ہو سکے ہم ان لوگوں کو پاس رکھیں، اپنے ساتھ ملائیں، اپنی مرضی کے ججز ہوں، مرضی کے فیصلے ہوں۔ دیکھیے جب یہ بینچ اپنی مرضی کا بنائیں گے، ابھی جو انہوں نے یہ جو 63A ہے، اس میں جو انہوں نے بینچ بنایا ہے، اس میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو 5 رکنی ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی ہے۔ ایک اس میں جسٹس قاضی ہو گئے، دوسرے اس میں جسٹس منیب اختر ہو گئے، تیسرے اس میں جسٹس امین الدین ہو گئے، چوتھے جسٹس جمال مندوخیل ہیں، اور 5ویں جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہیں۔ اور یہ جسٹس میاں مظہر عالم یہ وہ ہیں جنہیں ابھی ایڈ ہاک جج بھرتی کیا گیا تھا، 2 جج، وہ بھی قاضی صاحب نے اپنی مرضی کے ان لوگوں کو لائے تھے جو ان کے ہم خیال ہو۔
اب یہ 5 رکنی بینچ میں یہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ یہ فیصلہ 1-4 سے آئے گا، کیونکہ جسٹس منیب اختر اختلاف کریں گے، باقی جو 4 ہیں وہ قاضی صاحب کے ساتھ ہیں، 3 قاضی صاحب کے ساتھ ہیں، ایک خود ہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ جو 63A کی نظر ثانی اپیل ہے، یہ 1-4 سے فیصلہ آئے گا، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، یاد رکھیے گا۔ کیوں کہ اس میں سے جو دو ججز صاحبان ہیں اس بینچ کے، جو 30 ستمبر کو سماعت ہوگی، اس میں ایک تو ہیں جسٹس مندوخیل اور ایک ہیں جسٹس میاں عالم مظہر۔ تو یہ جو 2 ہیں یہ تو پہلے بھی اس 5 رکنی میں بھی شامل تھے جو جسٹس عمر عطا بندیال کا بینچ تھا، اس میں بھی انہی 2 نے اختلاف کیا تھا، وہ 3-2 سے فیصلہ آیا تھا۔ اب یہ وہی 2 ججز صاحبان اس بینچ میں بھی قاضی صاحب نے شامل کر دیے ہیں، تو یہ یقینی طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ 63A بھی یہ اڑا کر رکھ دیں گے، اور اس میں بھی یہ یہی کہیں گے کہ جی حکومت کو یا جو بھی رکن پارلیمنٹ ہے، یہ ہے تو حکومت کی خواہش، لیکن کہیں گے کہ جی جو پارلیمنٹ کا رکن اگر اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جا کر کسی دوسری جماعت کو ووٹ کرتا ہے تو وہ نااہل ہوگا، اس کا ووٹ کاؤنٹ ضرور ہوگا، کیونکہ انہیں اس وقت ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔